अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमत जामी ऑफिशियल। आज सोमवार है 1 जून 2026। जब सुबह के खुसूसी व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत ही अहम डेवलपमेंट हुई है रात गए, और वो यूं कि मुज़ाकरात करने हैं या जंग करनी है। इस बीच ईरान के सदर जनाब मसूद पुज़ेशकान के हवाले से खबर आई कि रात गए उन्होंने इस्तीफ़ा पेश कर दिया। इस्तीफ़ा उन्होंने जो सुप्रीम लीडर हैं मुश्तबा खामनेई साहब, उनकी खिदमत पेश किया कि अब वो मज़ीद जारी नहीं रख सकते अपनी खिदमत बहसियत सदर इस्लामी जमहूरिया ईरान। और वजह ये पेश की कि जनाब IRGC यानी पासदारान इनकलाब सिस्टम पर हावी हो चुका, मुज़ाकरात की राह में रुकावट हैं, इस सूरत हाल में गवर्नेंस का स्ट्रक्चर बिगड़ चुका, तो मैं अपनी खिदमत जारी नहीं रख सकता। ये खबर किस हद तक दुरुस्त है? क्या वाकई ऐसा हुआ है? इस बीच में ट्रंप ने, जो कि डील का ऐलान करने जा रहे थे, उन्होंने कुछ नई तजावीज़ ईरान की खिदमत पेश की। ईरान ने कहा है आगे से कि अगर आप नई तजावीज़ देंगे तो हम भी देंगे। आबने हुर्मुज़ का स्टेटस क्या है? वहाँ पे ईरानियन पार्लिमान नई कानून साजी करने जा रही है। इस सब के बीच में एक बड़ी अहम वेबसाइट है जिसका मैं जिक्र अक्सर करता हूँ, पोली मार्केट। उसने एक प्रेडिक्शन की जो कि दावेदार है कि दुनिया की खबर हो, सियासत से जुड़ी या फिर स्पोर्ट्स से जुड़ी, टेक्नोलॉजी या किसी और मामले से, तो वो सबसे बड़ी पेशन गोई वो करने की सलाहियत रखती है। वेबसाइट जिसके को 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और ट्रंप के अजीज़ व अकारिब उसके हिस्सेदार हैं, उनका 3% सिर्फ चांसेस हैं कि ट्रंप आबने हुर्मुज़ को ईरान की मर्ज़ी के मुताबिक खोलने की इजाज़त देगा। लिंडसे ग्राहम भी बीच में पड़ गया कि मेरी ट्रंप से ज़ाती तौर पर बात हुई है, इसराइल को फ्री हैंड मिलना चाहिए कि वो अपने जो दुश्मन हैं उनको जहाँ मर्ज़ी चाहे ठोक सके, चाहे वो लेबनान में हो या कहीं और उसने कहा कि ट्रंप बुरी डील नहीं करेगा। तो वो जो हम थ्योरी पेश कर रहे थे ईरान अमेरिका जंग और मुज़ाकरात के बीच पिछले कई हफ्तों से, कि जो इसराइलियन लॉबीज़ हैं वो हरकत में आ चुकी हैं, ट्रंप के ऊपर दबाव है, वो किसी सूरत ऐसी डील नहीं करेगा जिसमें ईरान के लिए ज़रा सा भी मार्जिन निकले। और यही वजह है कि वो खुद कह चुका है कि मिड टर्म जाएं भाड़ में, मुझे इसकी परवाह नहीं है। दबाव इतना ज़्यादा इसराइल कायम कर चुका है। अब आ जाएं सबसे अहम खबर जो मसूद पुज़ेशकियान साहब के हवाले से है। ईरान के सदर हैं, ये 9वें सदर हैं ईरान के, और क्या इन्होंने इस्तीफ़ा पेश किया है या नहीं? ईरानियन मीडिया क्या कहता है? इनके जो इंफॉर्मेशन सेल के लोग हैं वो क्या कहते हैं? खबर आई कहाँ से? इसलिए खबर अहम है कि फॉक्स न्यूज़ हो या फिर मारियो नौफिल हो या 3-4 और चैनल्स हों, वहाँ पे ये खबर रात भर नशर होती रही। मुझे बहुत देर तक इंतज़ार करना पड़ा कि ये खबर में हकीकत है क्या? क्योंकि अगर तो उन्होंने वाक़ई इस्तीफ़ा पेश किया और कह दिया कि पासदारान इनकलाब जो हैं वो हावी हो चुके हैं, हमें मुज़ाकरात के लिए नहीं जाने देते, तो फिर तो ये बहुत बड़ी अपसेट है ईरान के लिए, बहुत बड़ी खबर है पूरी दुनिया के लिए, बिलखुसूस अमेरिका इसके ऊपर या ईरान मुखालिफ जो कुव्वतें हैं वो इसके ऊपर जैसे बैंक ऑन करेंगी, बड़ी खौफनाक सूरत हाल होगी। तो मसूद साहब के हवाले से सबसे पहले 2-4 चीज़ें सुन लें कि ये 71 बरस इनकी उम्र है, और ये रिवायती तौर पर पासदारान के हामी रहे हैं, और ये हार्ट सर्जन है पेशे के एतबार से, दिल के मुआलिज हैं, बल्कि सर्जन उसे कहा जाए। और पिछले दिनों जब जंग भी थी तो ये खुद एक हॉस्पिटल में पहुंचे, वो गाउन पहन के, एक सर्जरी उन्होंने की, मरीज़ के साथ मुकालमा किया, वीडियो आपने देखी होगी। 9वें सदर हैं ईरान के, 2021 से इनकलाब के हामी रहे हैं, और इब्राहिम रईसी जब सदर थे उसके बाद ये ईरान के सदर बने। तबरेज़ से इनका ताल्लुक़ है, 2 सूबों के गवर्नर रहे, और कुर्द भी हैं एक हिसाब से अपने हसब नसब के एतबार से, और डिप्टी स्पीकर रहे 2021 और 2013 में। ये सदर के ओहदे के लिए मैदान में भी सामने आए, IRGC यानी पासदारान के हामी भी रहे। अब खबर कहाँ से निकलती है? खबर निकलती है, अब फिर मैं बात करूँगा तो मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो अफ़गानिस्तान में जो रजीम है, भारत नवाज़, इसराइल नवाज़ जो लॉबीज़ हैं, उनके लिए बड़ी हमदर्दी रखते हैं अफ़गान तालिबान की वजह से। खबर ये निकली है ईरान इंटरनेशनल नामी एक मीडिया उसकी जानिब से, जो कि ईरान में छोटी मोटी जो अपोजिशन है उसका हामी एक मीडिया आउटलेट है। अब जितने भी चैनल्स हैं, चाहे फॉक्स न्यूज़ हो, मारियो नौफिल हो, या ये दी कोबिसाई लेटर नामी अमरीकी बेस इदारा हो, या जेरूशलम पोस्ट ने भी खबर ब्रेक की, ये तमाम के तमाम ईरान इंटरनेशनल नामी एक इदारे को कोट कर रहे हैं। हालांकि मसूद साहब का अपना जो ट्वीट है रात गए वो भी परेशान कुन है, वो भी कुछ ऐसी ही खबर देता है, लेकिन ये जितने आउटलेट्स जिन्होंने खबर ब्रेक की वो सारे के सारे अफ़गान, इंडियन और इसराइलियन हामी उनके ओरिजिन्स मालूम होते हैं, बिलखुसूस अमेरिका का ओरिजिन मालूम होता है। अच्छा, ये जो ईरान इंटरनेशनल है, अपोजिशन की बज़ाहिर नुमाइंदगी करता है, और फिर एक अफ़गान इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट जिसने खुद को कोट किया
وہ باقاعدہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ افغانستان کا انٹرنیشنل میڈیا ہے. اس نے یہ خبر دی, ٹویٹر آؤٹ لیٹ ہے, ٹویٹر کے اوپر ایکس کے اوپر اس کی پوسٹ تھی. تو یہ جو امریکہ بیس ادارہ ہے جس کا نام ہے دا کوباسائی لیٹر, اس نے کہا, اور ماری نوفل نے اسے کوٹ کیا, کہ ایران کے صدر نے ریزائن کر دیا ہے اور انہوں نے اپنا جو استعفیٰ ہے وہ مجتبیٰ خامنہ ای صاحب کو پیش کر دیا, سپریم لیڈر. اور انہوں نے کہا کہ استعفیٰ پیش کرتے ہوئے کہ IRGC نے ٹیک اوور کر لیا ہے, اور اس حالت میں جو صدر ہے وہ اپنا کام نہیں کر سکتا, کرائسس ہے, اور وہ گورننس جاری نہیں رکھ سکتے, استعفیٰ قبول کیا جائے. بہرکیف آگے چلتے ہیں. جیروسلم پوسٹ نے یہ خبر پیش کر دی. اس کے بعد پروفیسر سید محمد مرندی کو میں نے دیکھا, تسنیم نیوز ایجنسی کو دیکھا, ارنا نیوز ایجنسی کو دیکھا, یہ سب تو اس کی تردید کر رہے تھے. لیکن آ جاتے ہیں مسعود پزشکان صاحب نے خود کیا لکھا ہے. پزشکان صاحب نے لکھا ہے اپنے ٹویٹر کے اوپر, جو کل رات کوئی 10 بجے قریب انہوں نے ٹویٹ پوسٹ کیا. وہ کہتے ہیں کہ کنفرنٹنگ میجر چیلنجز وداؤٹ انجورنگ ہارڈشپ از امپاسبل. ایک لمبا چوڑا ٹویٹ تھا فارسی زبان میں, انگریزی میں اس کا جو ترجمہ دستیاب ہوا ایکس کے اوپر, اس کے بعد میں نے اردو ترجمہ کیا اس کا. یعنی ان کا فرمانا یہ ہے کہ بڑے چیلنجز کا سامنا مشکلات اور قربانیوں کے بغیر ناممکن ہے. بڑا معنی خیز جملہ ہے. اس پرخطر اور کٹھن راستے کو عوامی شعور اور باہمی تعاون کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے. ہمیں عوام کے سامنے حقائق, زمینی حقائق یعنی واضح کرنا ہوں گے تاکہ معاشرے کے تمام طبقات مسائل کے حل میں کردار ادا کریں. اور آخر میں جو انگریزی لائنیں تھیں وہ میں پڑھ کے سناؤں گا. وی مسٹ ایکسپلین دی ایگزسٹنگ ریئلٹیز ٹو دی پیپل so that all segments of society participate in solving problems. This shared pain will never be bared separately. یہ جو ہمیں تکلیف ہے, دکھ ہے, یہ تن تنہا اسے برداشت نہیں کیا جا سکتا, مل کر اس دکھ درد کو بانٹا جا سکتا ہے, لیکن اس کے لیے ہمیں عوام کو اصل صورتحال کے بارے میں آگاہی دینی ہوگی عوامی شعور اور باہمی تعاون کے ذریعے, کیونکہ بڑے چیلنجز کا سامنا ہے, ہمیں مشکلات اور قربانیوں کو سہنا ہوگا. یہ بڑا معنی خیز ان کا جملہ, جس سے معلوم ہوتا ہے کچھ تو ہے جس کے بارے میں وہ اظہار کر رہے ہیں. پھر آ جاتے ہیں, یہ جو میں نے افغان میڈیا آؤٹ لیٹ کا ذکر کیا تو میں ان کا ہینڈل بھول گیا. وہ لوگ جو پوچھیں گے کہ آپ نے کس کو کوٹ کیا, AFINTBRK, افغان انٹرنیشنل, آگے BRK مجھے معلوم نہیں کیا ہے. یہ وہ میڈیا آؤٹ لیٹ ہے جس نے سب سے پہلے خبر بریک کی. تو ایسی کوئی بھی خبر آپ دیکھیں گے وہ بھارت, افغان, اسرائیل نواز, امریکہ نواز سلسلہ ہوگا جہاں سے خبر آئے. گو کے یہ جو ٹویٹ ہے مسعود صاحب کا, یہ خود معنی خیز ہے, اور اس کے اگر درست بات ہے تو اس کے بہت ہی دیر پا اثرات ہوں گے. لیکن ایران میں یہ سادہ معاملہ نہیں ہے. صدر چاہیں بھی تو ابھی مستعفی نہیں ہو سکتے. ایک سسٹم ہے وہاں پہ جس کے تابع آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. اسی لیے میں نے مسعود صاحب کی جو وابستگی, ان کا پروفیشن, اور وہ خود 2 بار صدر کے امیدوار رہے, وہ ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے رہی. اور اس کے علاوہ میں نے رات گئے دیکھا کہ تسنیم نے ایک خبر کوٹ کی جہاں پہ مسعود صاحب سے منسوب ایک بیان تھا ویڈیو کا, جس میں وہ کہہ رہے ہیں جب تک زندہ ہوں خدمت کروں گا قوم کی, ورنہ شہید کے طور پر جانا پسند کروں گا. تو یہ اس کے ریالٹی اس کے برعکس ہے. اچھا, اب انفارمیشن کونسل جو ہے ایران کی, اس کے سربراہ نے اس کی تردید کی اور کہا کہ فورن میڈیا جو بھی یہ گفتگو مسعود صاحب کے حوالے سے کر رہا ہے, یہ اس دعوے میں صداقت نہیں ہے, اور یہ اصل میں تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں ایران کے اندر. کبھی یہ مظاہرین کی آڑ لیتے ہیں, کبھی وہ رضا پہلوی والا بچہ لمبے ناک والا لانچ کر دیتے ہیں جو کبھی یہاں پہ آنا چاہتا تھا, اور کبھی رجیم چینج کی بات کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ خبر غلط ہے. العربیہ انگلش نے اس بات کی تصدیق کی, اس دعوے کو, کہ جو ایران کی انفارمیشن کونسل ہے وہ اس بات کی تردید کر رہی. حالانکہ ایران نے رات گئے عراق میں جو کرد ہیں, جو سیپریسٹ ہیں, جو جس سے ایران کو خطرہ ہے, ان کے اوپر حملہ بھی کیا ہے, اور الجزیرہ نے اس کو رپورٹ کیا ہے. اور دوسری خبر یہ بھی ہے کہ قازقستان نے, پہلے روس نے آفر کی تھی یورینیم ہم لے لیتے ہیں, پھر چین کے حوالے سے خبر آئی, تو قازقستان اب ایک تیسرا ملک نکلا جس نے کہا یورینیم افزودہ ہم لے سکتے ہیں آپ سے اگر امریکہ کو, ایران کو یہ بات قبول ہو. ایران نے اس کے اوپر کوئی بات ابھی تک نہیں کی. بہرکیف آگے چلتے ہیں. پولی مارکیٹ پہ بات کرنے سے پہلے 2 چیزیں اور میں نے آپ سے ڈسکس کرنی ہے. یہ اس طرح سے ہے کہ جو امریکہ کا جو ادارہ جس کا میں نے ذکر کیا, کوباسائی لیٹر, اس نے بڑے ذوق شوق سے یہ خبر پہلے چھاپی اور بعد میں اس کی تردید تسنیم نے کی رات کو 3 بجے. انہوں نے کہا ایز لانگ ایز, جب انہوں نے صدر مسعود پزشکان کا ویڈیو بیان چلایا تو اس میں ایگزیکٹ جملے یہ تھے کہ ایز لانگ ایز آئی ہیو لائف ان مائی باڈی آئی ول کنٹینیو, ایدر وی مینج دی ارینا ود پاور, یا تو ہم طاقت کے بل بوتے پر اس صورتحال کا سامنا کریں گے, اور وی بیکم مارٹائرس, یا پھر ہم
شہادت کا رتبہ قبول کریں گے۔ پروفیسر سید محمد مرندی کا میں نے ذکر کیا، بڑے مشہور ہوئے اس ایران جنگ کے دوران۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ایکزیوس براک ریبٹ والا ادارہ ہے، یا جو ایران انٹرنیشنل نامی ادارہ جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، جو کہ ایران کی سو کالڈ اپوزیشن کو اس کی نمائندگی کرتا ہے، یہ فیک ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اس میں کوئی صداقت ہے ہی نہیں، کسی صورت کوئی صداقت نہیں۔ پھر میں نے عباس عراقچی صاحب کو دیکھا، کیونکہ دیکھیں ایران کو سمجھنے کے لیے آپ سمجھیں کہ مسعود پزشکان صاحب ہوں یا عباس عراقچی صاحب ہوں، علی راجی جانی شہید ہوں، یہ سب مذاکرات بات چیت کے ذریعے معاملہ حل کرنا چاہتے تھے۔ باقر کالیباف صاحب اسپیکر بھی ہیں، مذاکرات کی ٹیم کو لیڈ بھی کر رہے ہیں، وہ سخت گیر موقف کے حامل ہیں۔ یہی وجہ کہ آج ان کا تازہ بیان بڑا سخت ہے، کسی صورت ہم امریکی تجاویز کو نہیں مانیں گے جو ایرانی عوام کی حق تلفی کرتے ہوں۔ لیکن عباس عراقچی صاحب نے رات کو 1 بجے جو بیان الجزیرہ نے چھاپا، وہ کہہ رہے تھے امریکہ کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے بات چیت اور پیغامات کا سلسلہ جاری ہے، جب تک یہ اقدامات کسی خاص نتیجے تک نہیں پہنچتے، تمام قیاس آرائیاں غیر متعلقہ اور جھوٹی ہیں۔ یہ مذاکراتی کنڈیشن بھی انہوں نے واضح کر دی۔ اب آ جاتے ہیں آگے، ایرانی میڈیا کا کہتا ہے۔ ایرانی میڈیا کہتا ہے کہ ہماری پارلیمان تو آبنہ ہرمز کے اوپر نئی قانون سازی کرنے جا رہی ہے، جس کے اوپر ٹرمپ مان نہیں رہا کہ آبنہ ہرمز پہ کنٹرول نہیں دے سکتے اور ٹال بھی نہیں ایران اکٹھا کر سکتا۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک اور خبر آئی جو میری ٹائم سیکیورٹی کو مانیٹر کرتے ہیں، کہ ایران کا ایک جہاز ہے جو آبنہ ہرمز میں گردش کر رہا ہے، وہ ٹال کلیکٹ کر رہا ہے، ان کشتیوں سے گزرتے ہیں۔ یہ ایران کی وہاں پہ جو اتھارٹی ہے اس کا ثبوت ہے۔ بارکیف قالیباف صاحب کا میں ذکر کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں ایرانی عوام کے حقوق کی تحفظ کی یقین دہانی تک امریکہ سے کوئی مذاکرات کسی صورت میں نہیں ہو سکتے۔ اب ان کے جو سپریم لیڈر ہیں ان سے منسوب ایک بیان آیا، کیونکہ جو ٹرمپ نے خاموشی اختیار کی حالیہ ایک اہم اجلاس کے بعد، اس میں اطلاع تازہ یہ ہے کہ ٹرمپ نے تقریباً یہ بات ہو چکی تھی، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ طے ہو چکا تھا، مبارکبادیں دی جا رہی تھیں، پاکستان کا شکریہ ادا کیا تھا مسعود پزشکان صاحب نے، ایگریمنٹ کا لفظ استعمال کیا۔ تو اچانک جب ٹرمپ نے اپنے اعلیٰ حکام سے بات کی، اور اس میں میرا تو شاکی القلب ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل نواز لابی حرکت میں آئی، ٹرمپ پہ دباؤ ڈالا، وہ پیچھے ہٹ گیا اور اس نے اب نئی تجاویز کا ایک سیٹ ایران کو بھیجا کہ نہیں ایسا نہیں، یوں بھی یوں کر لیں، اس کو یوں کر لیں، اس کو یوں کر لیں، پھر میں آپ کی بات مانوں گا۔ اس کے بعد سپریم لیڈر سے منسوب بیان ایران نے جاری کیا کہ اگر ٹرمپ نے تجاویز بدلی ہیں معاہدے کے لیے تو پھر ہم اس کی تجاویز کے مطابق نئی تجاویز پیش کریں گے۔ اس کا مطلب بات وہاں پہ اڑ گئی ہے۔ ڈپٹی جو صدر ہیں ایران کے، انہوں نے ارنا نیوز ایجنسی کو تردید کی مسعود پزشکان صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا۔ یہ ایرانین میڈیا باہر کیف اس کا ذکر کسی اور طرح سے کر رہے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر وہ مستعفی ہونا بھی چاہیں تو ایران کا سسٹم کچھ اور طرح کا تقاضا کرتا ہے، یہ آسان نہیں ہوگا۔ اس صورتحال میں انہیں استعفیٰ انہیں استعفیٰ نہیں دینے کی اجازت ہوگی، ناممکن لگتا ہے مجھے یہ بات۔ اور خود ان کا جو ٹویٹ ہے وہ خیر کچھ اور کہہ رہے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ پولی مارکیٹ کیا کہہ رہی ہے۔ پولی مارکیٹ ایک ایسی ویب سائٹ ہے، ایک ایسا ٹویٹر ہینڈل ہے جہاں پہ ٹرمپ کے کئی عزیزوں کے شیئرز بھی ہیں۔ یہ پوری دنیا کی جو مارکیٹ ہے اسے ہلا دیتی ہے، اکانومی کے طور پر پیشن گوئیاں کرتی ہے۔ یہ کہتے ہیں 3% چانسز ہیں کہ ٹرمپ ایران کو اجازت دے گا کہ وہ ہرمز سے آبنہ ہرمز سے ٹال اکٹھا کر سکے۔ اب میں نے خبر دی میری ٹائم ٹریفک کے حوالے سے کہ IRGC کا ایک جہاز ہے ایرانین شپ، وہ وہاں پہ وہ کہتے ہیں موجود تھا، جو گزرنے والے جہازوں سے 2 درجن سے زائد تھے ان سے اس نے ٹیکس وصول کیا، امریکہ اسے نہیں روک سکا۔ اب UAE کے حوالے سے جاتے جاتے خبر دے دوں کہ UAE کہتا ہے کہ اس کے ہاں اس جنگ کا اثر یہ ہوا ہے کہ پچھلے 5-6 برسوں میں سب سے زیادہ پیٹرولیم پرائسز وہاں پہ ہو چکی ہیں، 8% پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں وہاں پہ اضافہ ہوا ہے۔ لنڈسے گراہم کا ذکر کیے بغیر میں بلاگ ختم نہیں کروں گا۔ یہ شخص سے کہتا ہے کہ امید ہے ٹرمپ ایران کے ساتھ بری ڈیل نہیں کرے گا۔ حالیہ دنوں میری اس سے بات ہوئی، آبنہ ہرمز پر ایران کو اجازت نہیں دیں گے اس کی من مرضی سے، وہ آبنہ ہرمز کو کھولے، اور دوسرا ایران کسی صورت جوہری ہتھیار نہیں بنا سکتا، اور تیسرا اس نے کہا کہ میں اس نقطے کے اوپر ایمفسائز کر رہا ہوں، ٹرمپ مجھ سے اتفاق کرتا ہے کہ کسی بھی ڈیل کی صورت میں اسرائیل کو مکمل حق دیا جائے کہ وہ اپنے کسی بھی دشمن یا کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے اس کی سرکوبی جاری رکھے، یعنی اس پہ حملے جاری رکھے۔ مراد لبنان کی تھی، مراد ایران کی تھی، اور کہتا ہے تمام خطرات جو اسرائیل کو ہیں، اسرائیل ان سے نمٹنے کے لیے پوری کارروائی کرنے کا مجاز ہو۔ یہ میری ٹرمپ سے بات ہوئی ہے، یعنی لبنان میں سیز فائر نہ کرے اسرائیل۔ سیدھی سی بات ہے جو لنڈسے گراہم یہاں پہ کوٹ کر رہا ہے، اور جب بھی میں اس کا ذکر کرتا ہوں تو میرے کئی دوست اس سے ناراض بھی ہوتے ہیں۔ لنڈسے گراہم جو میں سمجھوں گا نیتن یاہو کا وہاں پہ ایک ان آفیشیل ترجمان ہے،
ٹیڈ کروز سے لے کے لنڈسے گراہم اور فاکس نیوز سے لے کے کئی ادارے وہاں پہ اس کے ترجمان ہیں. تو اب اس مذاکرات میں مسعود صاحب کا جو استعفے کی خبر ہے، میرے خیال میں یہ بہت بڑی خبر ہے جس نے مذاکرات کے اوپر کڑی ضرب لگانی ہے. چاہے یہ خبر درست نہ بھی ہو، لیکن اس کے اثرات اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں آپ دیکھیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.